बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी के हदीस नंबर 1241 और 42। इस हदीस का मतलब और मफ़हूम क्या है, इंशाअल्लाह इसको बयान करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाबिया इसको लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुतालिक बहुत अजीबोगरीब गुफ्तगू करते हैं। हदीस का मतलब और खुलासा ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से, जो कि सुनुह मुकाम पर था, वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। फ़लम युकल्लिमुन्नास हत्ता दखला अला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपने किसी से कलाम नहीं किया यहाँ तक कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में आ गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म अतहर पर उस वक़्त चादर थी। फ़कशफ़ अन वजहिही सुम्मा अक़ब्बा अलैहि फ़क़ब्बलहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो झुके, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया। सुम्मा बका, और फिर रो दिए। भी अभी अंता व उम्मी, और अर्ज़ की मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा। ला यजमअल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। ये पूरी हदीस है। फिर इसमें आपका खुतबा है कि आप रज़ियल्लाहु तआला ने खुतबा दिया, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सरापा हम्दो हो भी विसाल फरमा गए हैं। और जो अल्लाह की इबादत करता है तो हय्युल ला यमूत, अल्लाह हमेशा ज़िंदा है और उसको कभी मौत नहीं। उसके बाद आपने आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर रसूल और आपकी से पहले भी रसूल गुजर चुके। यह हदीस सही बुखारी के हदीस नंबर 1241 और 42 है। इस हदीस का मतलब और मफ़हूम हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को और इस हदीस को बयान करके ये साबित करना कि आपकी कब्र में ज़िंदगी भी नहीं है, ये गैर मौजू है। यानी मतलब ये है कि ये मौजू ही नहीं है। जिस हदीस को लेकर इस दूसरे मौजू पर तस्बा किया जाता है, इस हदीस में वो मजमून बयान ही नहीं किया गया। इस हदीस का मतलब मफ़हूम ये है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मानने के लिए तैयार नहीं थे उस वक्त कि आप फौत हो गए हैं, बल्कि तलवार हाथ में लिए फिरते थे और कहते थे जो कहेगा कि मोहम्मद विसाल कर गए हैं, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूँगा। तो आपने समझाया सब सहाबा को कि वमन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माज़ा, जो तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो विसाल कर गए। और जो तुम में अल्लाह की इबादत करता है फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह वो है कि वो कभी विसाल ना फरमाएगा, उसको कभी मौत नहीं है। इस हदीस पाक और इस आयत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल में जो बात साबित हो रही है वो आपका खुदा ना होना है, कि आप खुदा नहीं हैं। आपको मौत का एक जायका चखना है आपने, और वो हर मखलूक ने चखना है जो भी जानदार है। तो लिहाजा इस आयत का मतलब और मफ़हूम और इस हदीस का मतलब ये है कि आप खुदा नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आप मोहम्मद नहीं है मगर रसूल। इस आयत का मफ़हूम इसका कि आप खुदा नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं, मखलूक है। जो मखलूक है उसको एक दिन मौत से हमकिनार होना है, यानी उसको मौत का जायका चखना है। अब अगली बहस कि आप क्या विसाल ज़ाहरी के बाद आपको अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दी, ये इसमें नहीं बयान किया गया। इस आयत में और इस हदीस को लेकर ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वर्ग यानी विसाल ज़ाहरी के बाद ज़िंदा नहीं हैं, ये इस आयत और हदीस के अंदर बयान ही नहीं है। इसके बारे में ये हदीस और ये आयत साकित है, खामोश है। अब हमें देखना पड़ेगा बाकी हदीस के मजमूए से, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहरी के बाद जिंदा हैं? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, बेशक यही है कि आप विसाल करने वाले हैं, ये भी मर जाएंगे। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि उसको कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक तकादा है, एक कानून है जो पूरा होना है। तो हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। कोई भी अहले सुन्नत में इसका बात का इनकार नहीं करता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी हुआ है, लेकिन शान ये है कि विसाल ज़ाहरी के बाद भी आप ज़िंदा हैं, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे दी। ये हमारी बहस है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हुए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अशियतुल लम्हात में, इसकी जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर इसका है 613, फरमाते हैं गुफ्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुरुस्त ताकि खुदा हराम गर्दानिद अस्त, खुदा हराम गर्दानिद अस्त बर ज़मीन तन्हाए पैगम्बरां के, अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं। रा किनायत अज़ हयात, ये किनाया है अम्बिया की ज़िंदगी से, मतलब यहाँ पर किनायतन बात ये की गई है कि अम्बिया ज़िंदा है।
اور در فصل ثالث از حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیاد و حیات انبیاء متفق علیہ است، اور فرماتے ہیں کہ یہ مضمون اسی مشکات کی جو فصل ثالث آئے گی اس باب کی، اس میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت بھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں و حیات انبیاء متفق علیہ است، اور انبیاء کی زندگیاں مرنے کے وصال ظاہری کے بعد یہ متفق علیہ ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ ہیچ کس رات درے خلاف نیست، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس وقت کی بات ہے 11ویں صدی کی۔ حیات جسمانی دنیاوی حقیقی، نہ حیات معنوی روحانی، کہ فرماتے ہیں اس سے مراد جسمانی زندگی ہے، دنیاوی حقیقی زندگی ہے، نہ کہ معنوی زندگی، جو بلکہ وہ انبیاء کی جس طرح انبیاء کرام، جس طرح شہداء کرام ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ ان سے مضبوط زندگی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ یہ ایک موقف ہے جو آپ نے یہاں بیان کیا، اور یہی موقف ہمارے سنت کا ہے۔ صاحب باری شریف اس کو بیان کیا آج بھی، اور اسی طرح آپ کی یہ دوسری کتاب ہے مدارج النبوہ۔ اس مدارج النبوہ میں بھی اسی مضمون کو، اس کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر اس کا ہے 447۔ یہ جو مکتبہ نوریہ رضویہ ہے یہ اس سے چھپی ہے فارسی زبان میں۔ اس پہ فصل باندھتے بتا کہ حیات انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین متفق علیہ است، میاں علماء ملت ہیچ کسی رائے خلاف نیست، کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں، اس ملت میں سے۔ اب ذرا دیکھیں 11ویں صدی کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ اس دین، ہماری دین اسلام میں کسی کا اس بات پہ اختلاف نہیں۔ ہاں کامل تر و قوت تر از وجود حیات شہداء، وہ شہداء کی زندگیوں سے بھی قوی تر زندگیاں رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے پھر عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ معنوی اخروی است عند اللہ، کہ شہداء کی زندگی معنوی اخروی ہے، جبکہ انبیاء کی زندگی حیات حسی دنیاوی است، اور یہ حیات جو انبیاء ہے وہ دنیاوی ہے، حسی ہے، فزیکل طور پر اپنی قبور میں وہ زندہ ہے۔ اب یہ کچھ مضمون ہے جس کی آگے دلائل بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، تو مدارج النبوہ کے اندر بھی یہی بیان ہوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے دلائل ہمارے پاس کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے، ابن تیمیہ نے اس بات کا انکار کیا، یہ میرے سامنے امام بہقی کی کتاب ہے حیات الانبیاء بعد وفاتہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہ انبیاء کی زندگی، یہ میرے سامنے حیات الانبیاء ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الانبیاء بعد وفاتہم صلوات اللہ علیہم۔ اس میں انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے دلائل کو میں آپ کے سامنے اب بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو البانی نے یہاں پر باتیں کی، اسی طرح یہی روایت یہ میرے سامنے مسند ابی یعلا ہے، اور اس کتاب میں بھی اس حدیث کو درج کیا گیا، نمبر ہے 3425۔ یہی بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور اس کے تحت اسی کے بارے میں جو ابو یعلا کی روایت ہے، امام جو بہقی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے محقق کہتے ہیں یہ سند کے ساتھ صحیح سند سے مروی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں، لیکن میرے سامنے 2 حدیث کی کتابیں اور تیسری امام بہقی کے میں نے اس کے تینوں کے حوالے دیے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ مذکور حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیں اگلی حدیث پہ، اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد 1 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 96، اور مطبوعہ قدیمی کتب خانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 انبیاء کے نماز پڑھنے کو ذکر کیا اس حدیث میں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر ایک فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قائم یصلی، کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام قائم یصلی، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 268 ہے، اور یہی روایت ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا فرق کا لفظ یہ ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کثیف احمر کے پاس، سرخ ٹیلے کے پاس، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اس کی تائید، یعنی جو مسند ابی یعلا میں، جو مسند دیلمی میں، جو حیات الانبیاء میں، اور اسی طرح مجموع الزوائد وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، اسی کی تائید صحیح مسلم کے حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری دلیل جو میں آپ کے سامنے دوں گا وہ ہے صحیح ابو داؤد شریف کی روایت،
اور اس بات کا نمبر ہے 1047۔ اور اس حدیث میں جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیف تعرض صلواتنا علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ جب آپ زمین میں تشریف لے جائیں گے، ارمتا کا معنی ہوتا ہے مٹی میں چلے جانا کس چیز کا، تو آپ کس طرح درود ہمارا سنیں گے؟ مفہوم یہ ہے۔ ایک روایت میں بلیتا کے لفظ بھی ہیں۔ فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے نبیوں کے جسم پر، نبیوں کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا۔ تو یہ شاہ عبدالحق موصلی فرماتے ہیں یہ حیات سے کنایا ہے، یعنی زندہ ہیں وہ۔ اب آپ کہیں یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ اس حدیث میں تو نہیں ہے، جس طرح کہ بہت سارے اور ابن قیم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو فقط یہ ہے کہ انبیاء کے انسان صحیح رہتے ہیں، زندگی کا کام بیات۔ اب پچھلے حدیث کا مضمون تو پڑھو، بڑے محقق ہیں، بڑے بڑے نام ہیں محققین ہیں یہ بھائی، حدیث دانی اتنی ہے کہ حدیث میں لفظ کیا ہے؟ صلات کا پیش کیا جانا، درود شریف پیش کیا جانا۔ اب اکیلا جسم پر درود شریف پیش کیا جائے گا، اگر اس سے حیا ثابت نہیں ہوتی تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پیش کیا جائے گا، حضور اس کا سیاق کیا ہے؟ سیاق یہ ہے، یہ گزشتہ کیا ہے، جو گزشتہ کلام ہو رہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود شریف آپ پر پیش کیا جائے گا جب آپ زمین میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا آپ جب زمین میں تشریف لے جائیں گے اس وقت بھی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ زمین پر اللہ نے جسموں پر، انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا۔ تو اس کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ صلات تمہاری مجھ پہ پیش اس وقت بھی کی جائے گی، ظاہر ہے شعور ہے، زندگی ہے تو پیش کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث سے بھی حیات انبیاء کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں، میں ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں امام مسلمین یسلم علیہ اس پر بیعت کر چکا ہوں، تو لہذا مضمون لمبا ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے اسی کتاب کے حیات الانبیاء، جو اس کا جو حاشیہ لکھا ہے وہ سارے کا سارا ایسے شخص نے لکھا جو سلفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا صفحہ نمبر 73 پر جو البانی نے لکھا ہے الایمان بما جاء فی الحدیث دون زیادۃ علیہ بالاقصیۃ والآراء کما یفعل اہل البدع الذین واصل الامر ببعضهم الى ادعاء ان حیاته صلی اللہ علیہ وسلم فی قبره حیاۃ حقیقۃ یاکل ویشرب ویجامع نساءه انما ہی آیت برزخیۃ لا یعلم حقیقتہ الا اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب انبیاء احیاء فی قبور یصلون، اس حدیث کے تبصرہ اس نے لکھا ہے کہ انبیاء کی زندگی برزخی ہے، وہ اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ جو بدعتی لوگ، یعنی ہماری طرف اشارہ ہے، قیاس کرتے اور کرتے کہتے ہیں جی ان کی زندگی قبر میں حیات حقیقی ہے، اور وہ بالکل کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جمع بھی کرتے اپنی عورتوں سے۔ اب یہ بات اس نے کہی ہے کہ اپنی رائے سے کی جا رہی ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، ابن تیمیہ نے یہ جو شیخ البانی نے یہ جو بات کی ہے انما ہی آیت برزخیۃ، یہ اس نے کس حدیث سے ثابت کی ہے؟ یہ جتنے وہابیاں ہیں، جتنا یہ کلام کرتے ہیں حدیثوں پر، کہتے ہیں یہ بدعتی لوگ، یہ کہتے ہیں بدعتی، وہ اگر اپنی آراء سے بات کر رہے ہیں کہ دنیا جو زندگی قبر کی ہے وہ حقیقی ہے، حالانکہ وہ حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، وہ اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا میں نے کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب قائم یصلی کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ ہم تو حدیث سے صراحتاً لفظ سے استدلال کر رہے ہیں، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی روح نہیں، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی فوت ہی نہیں ہوئے۔ فَإِذَنْ عیسیٰ یصلی، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی موت سے ہمکنار ہی نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یقیناً اس سے مراد انبیاء کا حصی طور پر کھڑا ہونا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کا ابری قبروں میں نماز پڑھنا، یہ تو صراحتاً اس حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے حقیقی برزخی زندگی مراد نہیں، حقیقی زندگی مراد ہے۔ اور ابن جو البانی ہے یہ کہہ رہا ہے برزخی زندگی ہے، اور ان کے تمام جو بڑے بڑے ہیں ابن قیم وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد برزخی زندگی ہے۔ اور یہ جو بدعتی لوگ، ہماری طرف اشارہ ہے، یہ جو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی زندگی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ تو آپ کی برزخی زندگی پر کیا دلیل ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں برزخی زندگی ہے، تو اس برزخی زندگی کہنے میں کیا دلیل ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ برزخی زندگی کو کہہ رہے ہیں۔ لہذا برزخی زندگی کہنا، غیر حقیقی زندگی کہنا، یہ بھی اپنی آراء سے ہے، اور حدیث اس کی معید نہیں ہے، حدیث میں اس کی کوئی تائید نہیں، بلکہ حدیث اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حقیقی زندگی کے ساتھ، حصی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، وہ کھڑے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جو انہی کے ایک بڑے، اسی جو حیات الانبیاء کے اندر ہی علامہ
جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح کی ایک بات ان کے ایک اور محقق نے بھی کہی ہے، اور وہ بھی فقط اپنی رائے ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، صرف اپنی رائے کو انہوں نے حدیث میں اتنا دخل دیا کہ اپنا عقیدہ کھڑا کر لیا۔ ہمیں کہتے ہیں اپنی رائے سے آپ عقیدے بناتے ہیں، اور خود ان کی یہ ساری تشریحات جو انہوں نے حواشیوں میں کی ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ مثلا اس کا صفحہ نمبر 86 ہے حیات الانبیاء کا، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں کیا انشقت الارض قبل قیامت، یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء کی زندگی برزخی ہے، انبیاء کی زندگی حیات جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے صرف ایک عقلی دلیل سے۔ جب آپ عقلی دلیل استعمال کریں تو وہ صحیح، اور ہم اگر کوئی عقلی دلیل کا استعمال کریں تو وہ غلط۔ اب اس پر ایک اور بات، امام بہقی خود کیا فرماتے ہیں؟ فی کل ذالک دلالۃ علی حیاتہم، یہ تمام چیزیں صفحہ نمبر 85 پہ لکھتے ہیں، یہ تمام جو دلائل پیچھے ذکر کی ہیں، جو حدیثیں بیان کی ہیں، یہ تمام دلالت کرتی ہیں انبیاء کی زندگی پر، کوئی تفصیل نہیں کہ اس سے مراد کون سی زندگی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے حیات انبیاء کا، ہمارے نزدیک وہ حقیقی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں اپنی قبور میں، اور باقی رہی یہ بات کہ وہ برزخی زندگی رکھتے ہیں، حدیثوں میں قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے تھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ابھی موت سے ہمکنار ہی نہیں ہوئے تو وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قبر کا ذکر نہیں ان کا۔ اور آخر میں بھی بات یہ ہے، کیا انبیاء کو کہنا کہ مر گئے تھے یہ جملہ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک ان جملوں کا استعمال عرف پہ موقوف ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں اگر کہ مرزا محمد علی کا باپ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اس کو غصہ چڑھے گا۔ ہم کسی اس شخص کو کہیں جو حیات انبیاء کا قائل نہیں اور کہے کہ وہ کہنا کہ نبی مر گئے تھے، ہم کہتے اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ ہلاک ہو گیا، یقیناً کہے گا مجھے غصہ، وہ غصہ کرے گا، میرے باپ کی توہین کر رہے ہو۔ جب عرف میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریبی کے متعلق وہ مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا، تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ مرزا کہا جائے کہ مرزا محمد علی کا باپ ہلاک ہو گیا، ماں ہلاک ہو گئی، بڑا غصہ آئے گا، میری باپ کی توہین کر رہے ہیں، یا شائستہ لوگ نہیں ہیں، سیولائز لوگ نہیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک لفظ اس حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سورہ مومن میں اور آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب حالہ ماضی کا صیغہ مذکر غائب ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کو اپنے باپوں کے متعلق ہلاک کا لفظ بولنا کہ توہین سمجھتے ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا اذا ہلاکا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء ہلاک ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو جملے استعمال کیے وہ مخلوق استعمال نہیں کر سکتی، وہ خالق ہے، وہ جس کے متعلق جو چاہے استعمال کرے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کے متعلق کوئی شریعت نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں۔ ہم پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمیں تعذروا توقروا کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرف ہمارا بنا ہے، یہ قرآن کا عرف نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے عربی تھی، اب ہماری عربی کو اردو زبان میں عربی کے لفظ آئے، کچھ لفظ ہم نے اچھے سمجھے، اچھے لیے بولتے ہیں، کچھ ہم نے برے سمجھے، ہم نے اپنا استعمال اچھا نہیں سمجھا ان کا۔ عربی زبان میں ہلاکہ کا معنی اس وقت فوت ہونے کے معنی میں تھا، لیکن اب ہر عربی زبان میں بھی ہلاکہ کا معنی اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ عرف تبدیل ہو چکا ہے۔ لہذا ہمارے دور کے اردو میں ہلاک کا لفظ برے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اردو عربی نہیں ہے، ہم نے کچھ عربی سے لفظ مستعار لیے ہیں، چنے گئے ہیں اور اپنے استعمال کے لیے چنے ہیں، تو لہذا ہلاک کا لفظ یا موقر کا لفظ ہم برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر ان کے کچھ اور معنی بھی تھے۔ تو لہذا قرآن کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا پڑے گا جب 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا۔ تو لہذا ہلاکہ کا معنی اس وقت بالکل درست تھا، اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو بھی یہ کہنا وہ ہلاک ہو گیا تو یہ اس وقت گستاخی نہیں تھا، لیکن ہلاکہ کا استعمال جب ہم نے اردو زبان بنائی، لشکری زبان بنائی، اس زبان میں ہم نے بہت سارے لفظ عربی سے لیے، کیونکہ ہم نے ان کا اپنے عرف کے مطابق استعمال شروع کر دیا۔ تو اب ہم اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھیں گے، ہم جس لفظ کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے، وہ انبیاء کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا پوائنٹ، اور یہ ہے ان سب لوگوں کی بے عقلی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق وہ لفظ جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیے، وہ تو خالق کائنات ہے، جس کو جو چاہے کہے، وہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق وہ لفظ استعمال کرنے والے جو اللہ استعمال کرے؟ آپ کا والد آپ کو برا بلا کہے اور آپ کے لیے وہ سخت جملے استعمال کرے، تو کیا آپ کا بیٹا اور آپ کا شاگرد استعمال کر لے، اس کو لوگ گستاخی نہیں کہیں گے؟
کہیں بالکل کہیں گے. اور اگر وہ دلیل کریں کہ یہ اپنے اس کا والد بھی اس کو کہتا ہے, اس کا والد بھی اس کو ڈانٹتا ہے, تو میں بھی یہ لفظ بول رہا ہوں, پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو یقین لوگ کہیں گے اس کا والد ہے, اس کا بڑا بھائی ہے, اس کا استاد ہے, وہ کہہ سکتا ہے. یہ بلا تمثیل میں نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے. اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جو چاہے کہے, جس ہستی کے متعلق جو چاہے کہ سب اس کی مخلوق ہے, اس کے بندے ہیں. ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں حکم ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں. لہذا انبیاء زندہ بھی ہیں, اور ان کے لیے لفظ بولنا جس طرح ہمارے عرف میں اب بے دھڑک لفظ بول رہے جا رہے ہیں, یہ نہیں, بلکہ یہ وفات پا گئے, وصال فرما گئے, انتقال کر گئے, اس طرح کی با عزت لفظ بولنے چاہیے. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق بخشے.